अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करती हूँ जी। मुखालिफ फरीक की जानिब से मौक़िफ़ की तब्दीली, नए मुतज़ाद मुतालबात से मुज़ाकरात का दौरानिया तवील हो रहा है। ईरान चाहता हूं गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं, आप खुद करें, बिलावल का शक्र में जलसे से खिताब। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा, मई में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बजट मंजूरी के लिए कामरान टसोरी को की बतौर गवर्नर बहाली हमारी रेड लाइन है। फारूक सत्तार, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, अगर कोई एक भी ऐसी हरकत करेगा तो केपीके की जमीन उस पर तंग कर दी जाएगी। शफीउल्लाह खान, पीपी स्टैब्लिशमेंट के A+ टीम, जबकि MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही है। अमीर जमात इस्लामी। ये चंद अहम न्यूज है आज की जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। इन डिस्कशंस को करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी खान बहावुल इसहाक बलोच साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और उनके साथ मौजूद है जी डॉक्टर एहसन, जो कि तजिया निगार हैं। हमारे साथ इनके ओपिनियन से हम मुस्तफीद होते रहेंगे। और राजा खुरम शहजाद साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है खान साहब आपसे है कि ईरान के मामले में हमारे सामने सिचुएशन अरब एकदम से यू टर्न हो गया, इसे क्या कहते हैं हम, एक नया एक सिलसिला शुरू हो गया कि तजवीज जो दी गई थी, जो बातों पे मुआहदे थे, उन्हें टोटली चेंज करके फिर दोबारा सामने रख दिया गया। इससे नुकसान पूरी दुनिया झेल रही है। ईरान सबसे ज्यादा इससे अभी फिलहाल नुकसान में जा रहा है। पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन पर चली गई है। ये मामला इसी तरह बिगड़ते गए और मामला तभी समझ नहीं आ रहे कि क्या हो गया। फिर ये जो यू टर्न है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस मौजू पे हमने यहाँ पे सैर हासिल गुफ्तगू की, काफ़ी दफ़ा यहाँ पे बात करने का मौका मिला है। ईरान ने शुरू से इस मामले को हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा किया है। जब पाकिस्तान ने होस्ट किए थे वो मुज़ाकरात, आपको याद होगा, जो ईरान का डेलीगेशंस था उसमें टेक्नोक्रेट्स भी थे, उनके वजीर खारजा भी थे, उनके अहम सियासतदान भी उसमें मौजूद थे, और हर मकतबा फ़िक्र के शख्स ने ईरान की नुमाइंदगी वहाँ पे की थी। तो दूसरी जानिब अगर डेलीगेशन का मुआजना अमेरिका के डेलीगेशन से किया जाए तो एक वाइस प्रेसिडेंट उसको लीड कर रहे थे, जो एक टेलीफोन कॉल पे वो तमाम के तमाम मुज़ाकरात को अधूरे छोड़ के चले गए थे। पहले दिन से मैं ये समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप की गैर संजीदगी है, उसका गैर संजीदा जो रवैया है, उसने ये मामलात को इस नहज पे पहुंचाया है कि ना सिर्फ ईरान, उससे बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हुई है और बुरी तरह मुतासिर हुई है। पाकिस्तान का आप देख लें, यहाँ के मामला जो इकोनॉमिक है, हम मुख्तलिफ सियासी जमातों को तो उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जो इस वक्त आलमी सतह पे जो हालात हैं वो पाकिस्तान से भी अबतर हो चुके हैं। आप यूरोप को देखें, यूरोप के किसी भी मुल्क को देख लें तो वहाँ पाकिस्तान से भी अबतर हालात हैं, जो कि एक मजबूत मईशत समझा जाता था। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप आलमी मीडिया को फेस नहीं करेगा और अपने रवैये का जवाब आलमी मीडिया को नहीं देगा, तो उस वक्त तक हम किसी भी अहम इस टॉपिक पे जो है वो नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। जो उसकी गैर संजीदगी है वो इस मामले को मजीद लिंगर ऑन कर रही है। मैं ये समझता हूँ जब तक वो नहीं खुद इसमें शामिल होगा और डायरेक्ट आके नहीं शामिल होगा, तब तक ये मामला यूं का तूं ही रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अब जो नई तजावीज सामने आई हैं उसके अलावा जी $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे भी अमेरिका ने जब्त किए हुए हैं। में जो इनकी पेशरफ्त है वो भी सबके सामने है, और एकदम से ये दस्तावेज है इसको भी तब्दील कर दिया गया है। इसमें तो लगता है पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। पेट्रोल के मामला हर जगह पे खराब हो रहे हैं, हर तरह से हर मुल्क असरअंदाज हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में अमेरिका की ये जो जितने भी मामला सामने चल रहे हैं, मगर पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका की सिचुएशन एक तरफ, और इतनी ढिठाई के साथ अब जो हरकत की है उसके बाद आप क्या कहेंगे कि क्या तजिया निगार एक ओपिनियन अपना दे सकता है यहाँ पर कि जब आप समझ ही नहीं पा रहे कि असल में चाहता क्या अमेरिका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अब पूरी दुनिया को समझ आने लगा कि अमेरिका चाहता क्या है। देखिए इस वक्त जो अमेरिकन पॉलिसी जो अब जो नई ये एक दस्तावेज आई है, इसके मुताबिक तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो ट्रंप हैं वो ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनको इतना दबाओ कि इनके होश हवास उड़ जाएं। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उनके होश हवास बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे। आप अब्बास इराकची की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उनके अल्फाज देखें, आप उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज देखें, आप जो अमेरिकन स्पोक्स पर्सन है उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज देखें। देखिए दुनिया को पता चल गया है
اتنا چیزیں گزر گئیں, اتنا پانی پلوں کے نیچے سے بہ گیا کہ اب کلیئرٹی آ رہی ہے, سب کو پتا چل گیا کہ ڈبل سٹینڈرڈز. امریکہ دوہرا معیار رکھ رہا ہے, مذاکرات میں دوہری حیثیت کا حامل بن گیا ہے. ایک طرف وہ یہ چاہتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ خطہ میں جس میں ایران ہے, چین بھی شامل ہے, روس بھی ہے, پاکستان بھی ہے, بھارت بھی ہے, یہ باقی ملک بھی ہیں یہاں پر, سار کنٹریز, جنوبی ایشیا لگا لیں پورا. وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر امریکن بالادستی بڑی طاقت سے, مزید طاقت سے قائم ہو جائے, اور دوسری جانب وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کی جو ہے نا وہ طاقت وہ کم سے کم ہو جائے. اس میں یہ بھی ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ ایرانی جو بیلسٹک میزائل ہے اس کی جو پروڈکشن ہے محدود کی جائے. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی ملک یا قوم کے لیے اس کی اکانومی. امریکہ کا یہ کہنا ہے, اور اس کی یہ ساری دستاویز اگر آپ پڑھ لیں تو اس کا کرکس, میں چونکہ چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے, کرکس یہی ہے کہ ایران کو مالی طور پر اتنے سخت دباؤ میں رکھا جائے کہ ایران کی معیشت پنپ نہ سکے. اس میں کیسے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تیل کی برآمدات جو ہے نا یہ کم کر دیں. ایران جو ہے تیل کی, دیکھیں جی وہ بناتا ہی تیل ہے, وہاں تو فصل بھی نہیں ہوتی ہے ایران میں. وہ کہیں جی کہ نہیں جی آپ یہ, اور کیا ان کی پروڈکشن تو آئل ہے, جیسے کہ پورے مڈل ایسٹ کی, اس طرح ایران کی بھی جو ہے نا آئل پروڈکشن ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو بائر ہے میڈم وہ ہے چین. اب چین کیسے امریکہ کی بات مان لے گا؟ وہ کہتا ہے جی آپ تیل ہی فروخت نہ کریں, وہ تو تیل تو خریدیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور دوسری جانب خود امریکہ جو ہے وہ تیل کا ایک بہت بڑا برآمد کنندہ ملک ہے. امریکہ کی اپنی ایک بہت بڑی جو ہے نا حیثیت تیل فروخت کرنے والے ملک کی ہے, وہ ایک بڑا ریٹ کنٹرولنگ کنٹری ہے آئل کے لیے, ایک آئل پروڈیوسر کنٹری ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ جی بس میں تو جو چاہے کرتا رہوں اور ایران کچھ بھی نہ کر سکے. یہ دیکھیں یہ ایسے, اب دیکھیں نا اس میں ایک اور بات, پاپ کی, آپ کو پتا ہے کہ پاپ کی ایک اختلاف آ گیا تھا امریکن حکمت عملی سے. اب کیا امریکن حکمت عملی سے جو اختلافات تھے پاپ کے ختم ہو گئے؟ جی نہیں, بلکہ وہ یہ بار بار اس دفعہ انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے, جو ایسٹر گزری انہوں نے کہا کہ جی جو امن ہے اس کے لیے سارے لوگ اپنا کردار ادا کریں. یہ تو ایک ڈائریکٹلی ایک ان کی ایک پالیسی پر زبردست کریٹیسزم تھا جو ان کی طرف سے, پاپ کی طرف سے میسج کیا ہے. تو اس وقت دنیا کو یہ نظر آ گیا ہے کہ امریکہ اپنے سفارتی محاذ پر جو ایک دبدبا, جو ایک روب, اور جو ایک اس کا ایک اتھارٹی والی حیثیت تھی وہ متاثر ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اس کا جتنا بھی آپ وہ زور جس ڈائریکشن میں وہ زور لگا رہے ہیں نا میڈم, اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو طاقت یا عسکری قوت کے بل بوتے پر ایک برتری حاصل ہے, اس کی وجہ سے ان کی کوئی ایک بات بنی رہے, لیکن اخلاقی طور پر, سفارتی طور پر اور حکمت عملی کی میز پر جو امریکہ ہے وہ فتح یاب نہیں ہو پا رہا ہے. اس کی عزت میں کمی آ رہی ہے, اس کے وقار میں کمی آئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کل سے ایک نیوز بھی رومر کر کے امریکن نیوز پیپرز کے مطابق جو ایرانی صدر ہیں وہ بھی مستعفی ہو گئے, جس کے بعد جو ہے نا ان کی تردید بھی آ گئی ہے. تو ان تمام رومرز کا امریکن چینلز کے اوپر, ان کے میڈیا کے اوپر چلنا, یہ لگتا ہے کہ خالی ٹرمپ ہی نہیں بکھلاہٹ کا شکار, تمام میڈیا بھی بکھلاہٹ کا شکار, انہیں بھی جسٹیفائی کرنے نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ہم بچائیں, کس طرح سے ہم شیلڈ جو ہے نا وہ کریٹ کریں. دیکھیں میڈم, یہ امریکہ کا جو پہلی جو ایفرٹ تھی وہ تو رجیم چینج کے لیے تھی. آپ کو پتا ہے کہ ان کی یہ تیاری تھی کہ جنگ کے بغیر ہی وہاں سے لوگ اتنے فساد کنندہ لوگ کھڑے کر دیے جائیں کہ جو اپنی موجودہ حکومت کو الٹنے کی طرف چلے جائیں. انہوں نے اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ یہ جو ان کا 44 سالہ جو ان کا انقلاب ہے ایران ہے, کیا یہ اس کی کوئی حیثیت, کیا کوئی وقت نہیں ہے؟ انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا ان کے جو تجزیہ کار ہوں گے یا ان کے جو دانشور ہوں گے, پینٹاگون میں کچھ لوگ ہوں گے, یا ان کے جو بھی ایسے جو تھے جو جن سے مشاورت کی مشیر تھے, وہ شاید اس میں خطا کھا گئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ تیسری نسل ہے انقلاب ایران کی کہ جو سر پر کفن باندھ کر, اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ایران کی سالمیت, خود مختاری اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں. وہ کمیٹڈ لوگ ہیں. وہ ہو سکتا ہے بیچ میں سے کچھ لوگ اٹھ جائیں, کوئی جو کہ کوئی آٹے میں نمک کے برابر کہہ لیں, یا تھوڑا سا نمک سے بھی زیادہ تھوڑا سا کہہ لیں, ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ رجیم چینج کرنے میں ان کو خاصی ناکامی ہوئی. پھر ان کے بعد دوسرا ہتھ کنڈا کیا بچتا تھا کہ وہ یہی چیز جسے کہتے ہیں جی کہ آپ جنگ میں ایک ہتھیار جو ہے نا وہ فیک نیوز کا ہوتا ہے, تو وہ بھی انہوں نے چلائی ہے کہ جی وہ ہو گیا, وہ بھی مر گئے, فلاں بھی مر گئے, سب کو مار دیا, نیوی ختم کر دی, ایئر فورس ختم کر دی. اگر آپ نے نیوی اور ایئر فورس ساری ختم کر دی تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں, آپ نئی سے نئی شرط ڈرتا ہوا بندہ کرتا ہے نا, یہ کبھی یہ سہما ہوا بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی نہ کرنا, وہ بھی نہ کرنا, یہ بھی نہ ہو جائے, وہ بھی نہ ہو جائے.
اگر وہ اتنی حوصلہ میں ہوتے, اگر انہوں نے اتنے ایرانی نیوی کو تباہ کر دیا ہوتا, اتنے اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ختم کر دیا ہوتا, اتنا ہی ایرانی قوم کا مورال جو ہے اس کو ختم کر دیا ہوتا, تو وہ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہوتے کہ جی آپ بلسٹک میزائل جو ہے اس کی جو ہے نا وہ میکنگ اس کو آپ لمیٹڈ کریں, آپ اپنی برآمدات تیل کی وہ بڑا بڑھائیں, آپ یہ آبنائے ہرمز جو کہ اب پہلے دنیا میں اس کا کوئی ایک حیثیت ہی نہیں اس ایشو کی, وہ سب سے بڑا ایشو امریکہ نے خود بنوا دیا. تو یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ اپنے ڈبل سٹینڈرڈز پر کی وجہ سے بدنامی حاصل کر رہا ہے, اور ڈبل سٹینڈرڈز پہ اس کے اندر اپنے ملک میں تنقید ہو رہی ہے, ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے وہ کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ پا رہے. دیکھیں میڈم, آخر کار مقصد کیا ہو سکتا ہے, چاہے ہم ایران کی بات کر لیں یا امریکہ کی کر لیں, آپ نے چونکہ بڑی خوبصورتی سے چند الفاظ میں بتا دیا کہ دنیا معاشی طور پر سخت مشکل میں آ چکی ہے, تیل کی پرائسز بڑھ گئی. اچھا ایک اور بات میں آپ نے ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ ریکارڈ کر لکھ لیں, میں سارے ناظرین کو کہتا ہوں کہ لکھ لیں یہ بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. سٹاک ایکسچینج کے نکلیں گے بہت سارے سکینڈلز دنیا کی, انکلوڈنگ جاپان, کیونکہ وہ حصص ہے نا اس میں امریکن کمپنیوں کے حصص ہیں. اسی طرح سنگاپور میں, اسی طرح آپ کوریا میں, اسی طرح امریکہ کی اپنی سٹاک ایکسچینج میں, ان کے کرپٹو کرنسی کے, ان کے جتنے بھی جو ہے نا مالی سکینڈل ہیں وہ ابھی سامنے آئیں گے, لیکن ٹرمپ صاحب کی مدت صدارت تکمیل ہونے کے بعد. کیونکہ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس جنگ میں نا یہ خالی یہ نہیں تھا کہ ایران کو گھیرنا ہے, وہ یہ تھا کہ یہ معاشی طور پر بھی بڑے بڑے منٹ ٹو منٹ جو ہے نا فائدے اٹھائے گئے ہیں. کبھی کوئی بیان دے دیا اور پھر اس کے بعد یہ کر دیا, کبھی صلح کا بیان دے کے اسے میزائل داغ دیا, کبھی وہ ادھر سے یہ کہا کہ ہم صلح کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو چند گھنٹے بعد جو ہے پھر وہ وہاں پر اپنا بحری بیڑا بھیج دیا. تو یہ واقعات سارے ایسے تھے اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا, پوری مارکیٹ شیک ہو جاتی. بالکل ایسے ہی ہے. جی خرم صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایران کا جو حال ہے اس وقت, ہم نو ڈاؤٹ ہم اس وقت بڑے دلیر اور وہ اپنی ڈٹرمنیشن سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, مگر جہاں پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ان کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور امریکہ کا ہر دوسرے دن یہ جو یو ٹرن آتا ہے, ایک نیا ٹوسٹ آ جاتا ہے, اور سخت ترین شرائط, سخت ترین نظام سسٹم لگا دیے ایران کے لیے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کی بنیاد دیکھیں نا امریکہ کی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی جب بنیاد رکھی تو اس وقت کی قیادت جو تھی نا اس وقت مغل بادشاہوں کی, ان کے لیے ایک اپلیکیشن لے کے گئے تھے کہ یہ اپنے کاروبار کو یہاں وسعت دینے کے لیے کوئی اس کا جگہ چاہ رہے تھے, اور اس کو تقریباً اس وقت کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق ایک عرصہ لگ گیا کہ وہاں پہ جو بادشاہ تھے, جو قیادت تھی, وہ اپنی پہلے تو مصروفیات تھی, پھر ان کی اپنی جو بھی اس وقت ان کی عیاشیاں تھی یا جو وہ انہوں نے اس طرف ٹائم اور وہ موقع دیا, اور ایک کوئی بندہ تھا جو ان کو ایکسس تک لے گیا, اور جب ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوئی تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھتی کی. یہ وہی امریکہ کے وہ بیسک وہ لوگ تھے, بنیادی باوجداد, جنہوں نے پھر پورے اس جگہ پہ آ کے اس کو اس کی قیادت کا قبضہ لے لیا, اس کی ساری فورس کو اکٹھا کر کے, اور انہی مغل بادشاہوں کو جس کو اجازت جو نہیں دے رہے تھے, جن سے اجازت مل نہیں رہی تھی, انہیں یہ لے کے آگے بڑھے. تو میرا اس کنٹیکسٹ میں یہ بات کرنا ہے, یہ نئی بات نہیں ہے کہ جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ وہ اس کے عزائم کیا, امریکہ کے عزائم کرنا کیا چاہتا ہے, اور انہوں نے ایران پہ کیا پابندیاں لگا دی. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ تہران, ریاض اور واشنگٹن کو انہوں نے ایک میز پہ کھڑا کر کے, اور اس پورے خطے میں جو ایک بنیادی طور پہ ایک طاقت کا محور اور منبع ہے نا, وہ اپنے اسلام آباد میں فوکس کر دیا. اور اس قیادت کو اگر ہم کمپیئر کریں کہ اس وقت اگر مسلمانوں کی قیادت وہ جو مغل دور کے ساتھ ہوتی, ہمیں تو اپنے نا ایک میں سمجھتا ہوں پیچھے سے ایک سبق لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت کے حوالے سے فقدان تھا جو وہاں پہ یہ چیزوں کو جو نا سپریڈ ہوئی, اور اس کے بعد یہ ساری دنیا میں ان کا ایک عرصے تک جو جا کے وہاں پہ ان کی قیادت بنی رہی اور ان کا حکمرانی آ گئی. ہم یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان میں گورنمنٹ ہے, جو فیلڈ مارشل کی, اور جو اس وقت یہاں پہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, جو یہاں پہ پرائم منسٹر کی, ان ساروں کی جو دانش مندی ہے, جو یہ سفارتی محاذ پہ ان کی کامیابی ہے, اس پہ میرے سامنے میرے تجزیے کے مطابق کوئی نئی چیز نہیں. انہوں نے بارہا کئی بار ان چیزوں کو ٹیلی کرنا ہے. جب آپ دیکھیے گا کہ ایران میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, جو انہوں نے تباہی مچانی تھی امریکہ نے, وہ مچا دی. اب اس کے بعد وہ اگر 2 کنٹریکٹ بنائے, 3 بنائے, آپ بنائے, ہنس کو وہ روکے رکوائے. میرے اس قیادت کی اس وزڈم اور دانش مندی نے آج اگر ایک مقام پہ, جب فیلڈ مارشل نے کہا تھا نا کہ اگر اسرائیل کا وہ جواب جو دیا جا رہا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کو ہم یہ وہ جو تھریٹس جا رہی تھی, تو اس وقت میں نے سنا, اور اس وقت انہوں نے کہا جی کہ پہلے ہم ایران کو ہی نہیں گرنے دیں گے, یہ پاکستان کی بات تو بعد میں ہے. تو یہ دیکھیں آج سے 6 مہینے پہلے کی بات, جنگ سے پہلے کی جو بات ہے, اس میں ہماری قیادت کے حوالے سے میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنا ایران میں
جو اس وقت فقدان چیزوں کا پیدا ہو رہا ہے، ان کی قیادت نے اپنے شہادت کے جو رتبے پہ جو ان کی قیادت پہنچی وہ اپنے قربان کر کے بھی آج جو کھڑے ہیں پاکستان میں، جو مسلمان اور پوری دنیا میں جو خطہ اور سارے جو مسلمان کے ساتھ جو کھڑے ہیں، اس میں امریکہ کے حوالے سے نئی بات میرے سامنے نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جی۔ امجد خان نیازی صاحب تحریک انصاف سے انہوں نے جوائن کیا ہے۔ اچھا سر جی، جہاں امریکہ اور ایران کی وار چل رہی ہے وہاں پر پاکستان برے طریقے سے جو ہے نا اپنی معاشی حالت جو ہے نا بڑی مشکل سے کھڑا ہے اپنے مقام کے اوپر۔ سچویشن یہ ہے جی کہ پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ، مئی میں مہنگائی 23 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ کیا کہیں گے اس مہنگائی کے بارے میں؟ وار رکنے کا انتظار کریں گے یا حکومت کوئی اپنی حکمت عملی دکھائے گی، عام عوام کو ریلیف بھی ملے گا؟ کیا کہیں گے امجد خان نیازی صاحب، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اس طبقے پہ آپ ٹیکس لگاتے رہے، اور سیاسی اشرافیہ جو 5,300 ارب روپے لوٹ رہی ہے ہر سال، اس کا سدباب نہ کیا جائے تو آپ خود اندازہ کریں کہ پھر آپ جو IMF سے پیسے لیتے ہیں اس سے آپ ٹرپل جو ہے گنا جو ہے وہ صرف آپ قرض لیتے ہیں، اور جو آپ کے اپنے جو آپ کی لیکیج ہے، آپ کی کرپشن ہے، اس کو آپ روک نہیں پاتی، اور پھر آپ ٹیکسز پہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج آپ کی انڈسٹری، آپ کے بزنسز، آج آپ کا کسان، بلکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ لو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہو، مڈل کلاس ہو، آپ کی بالکل نچلا طبقہ جو پہلے ہی ایک وقت کا کھانا کھا رہی تھی وہ تو ایک وقت کے کھانے سے بھی چلی گئی ہے۔ تو اس ماحول میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے تھا کہ بجائے اپنے للے تللوں کو کنٹرول کرنے کے بڑھا دیے گئے ہیں، تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، اپنے پریویلیج پرکس بڑھا دیے گئے، لیکن عام آدمی کے لیے، عام لوگوں کی صحت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے؟ میں باقی کی بات نہیں کرتا، جابس کی بات نہیں کرتا، جاب تو مطلب سرے تے رہی نہیں ہے نا۔ تو میں تو صرف 2 چیزوں پہ بھی اگر دیکھوں تو مجھے تو کہیں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا عام لوگوں کا۔ اس میں بتائیں کہ اس ماحول میں پاکستان کے اندر جو پہلے ہی اپنا ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 12.5 کروڑ لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، 3.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اس کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے گئے جس سے آج یہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی کو شو کر سکے، کوئی ایسا ادارہ بتا سکے جس میں بہتری لائی گئی ہو، کوئی ایسے انسٹیٹیوشن بتائیں جو انہوں نے جو قرضے لے کے جو ہم پہ بوجھ لاتا ہے اس سے کوئی نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہو؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو سوائے ایک ہی ہے کہ آپ لیوی بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم سے جو ہے وہ IMF سے زیادہ تو ہم سے وصول کر چکی ہے گورنمنٹ، اور ڈیلی بیسس پہ جو بارو کر رہی ہے گورنمنٹ جو ہے مختلف بینک سے، انٹرنیشنل اور نیشنل بینک سے۔ تو آپ خود اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کی یہ نااہل ترین گورنمنٹ ہے یہ تاریخ کی۔ امجد خان صاحب، بجٹ کی بھی آمد ہے، روایت کے مطابق جب بھی بجٹ آیا ہے عام عوام پسی ہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ کوئی عوام کو بھی ریلیف ملے گا یا پھر بجٹ ہر دفعہ کی طرح جو عام عوام ہے اس کو قربانی کا بکرا بنائے گا؟ بجٹ آئے نہ آئے، بجٹ سے پہلے ہی آپ خود اندازہ کریں کہ پاکستان میں تو ہر ہفتے بجٹ آتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں غریب کے جو اپنے ملازمین ہیں جو 1 سے لے کے 10 یا 12 تک یا 14 کا تو ان کے لیے IMF سے پوچھا جاتا ہے، اور اس اپنے لیے تو IMF سے نہیں پوچھا جاتا۔ تو مجھے تو کہیں ان کی پرائورٹیز غریب کو جو ہے وہ آگے لانے کی یا ان کی مشکلات کم کرنے کی کہیں مجھے تو نظر نہیں آتی، اور اگر کسی اور کو نظر آتی ہے تو وہ مجھے بتا دیں۔ مجھے نظر چلیں ہم اپنے مزید مہمانوں سے پوچھ لیتے کہ آپ نہیں سر آپ اپنی باری پہ پلیز ایک سیکنڈ میں ان کا جواب دے لوں۔ صرف پنجاب میں 55,000 نوکریاں جو ہے نا وہ بچیوں کو دی گئی ہیں CM پنجاب کی طرف سے۔ نائب صاحب بڑے محترم ہیں، شاید یہ KP کا صوبے کا حال بتا رہے تھے۔ پنجاب کے حوالے سے اگر میں نے بتانا چاہوں تو یہاں پہ آپ لاسٹ ابھی دیکھیں، رحمت کارڈ ہے، بیوہ کارڈ ہے،
اس کے حوالے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مہنگائی ہے اس میں شرح سود کے حوالے سے آپ دیکھیں جو سبسڈی دی گئی ہے گورنمنٹ نے, پنجاب نے, اور جو اس وقت فیڈریشن نے دی ہے, کے پی کے میں اس کا جتنا فقدان ہے اور جتنا انٹرنیشنل جو ایشیائی ترقیاتی بینک میں جو تقریباً 22 پروجیکٹ کا, میں اپنے نیاز صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو 22 پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے وہاں سے قرض لیا, اس کے حوالے سے آج تک کوئی بھی رپورٹ نہیں بتائے گی کہ وہ 22 پروجیکٹ کہاں شروع کیے اور کہاں پہ بنائے گئے. تو اگر نیاز صاحب یہ چیز کو ہمیں بتائیں تو ہمیں بھی نظر آئے گا کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, اور پنجاب کا میں اپنے بھائی کو بتاتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, ہم اس پہ دوبارہ ڈسکشن کریں گے. بہاول صاحب آپ بتائیں, خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ان کے مطابق تو خرم شہزاد صاحب کی طرف تو مطابق تو کوئی نہ بے روزگاری ہے نہ اتنے ریلیف پیکجز آ گئے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو پیٹرول کے لیے بار بار پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں پاکستانی عوام ہی ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ جس طرح پوری دنیا, عالمی دنیا متاثر ہوئی ہے اس جنگ سے جو ایران اور امریکہ کی جنگ تھی, اس میں آپ یورپ جو ایک مضبوط معیشت تھی اس کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں. صرف یہ پاکستان کے یہ معاملات اس وقت نہیں, اگر سڑکوں پہ ہم ہیں پیٹرول کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے, تو یہ اس میں تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے. ایک حکومت وہ 3 سال کے لیے آتی ہے یا 5 سال کے لیے آتی ہے, یا اس نے 40 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے, تو تمام جماعتوں کو یہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اپنی کمزوریوں کو قبول کریں کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے, اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ عوام ان کو ہی لے کے آ جاتی ہے. تو جو باتیں میں نیازی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا, ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے کرتے ہیں, ہمیں حکومت میں بیٹھ کے بھی ان پہ عمل کرنا چاہیے. سر مگر سوال تو حکومت وقت سے ہی ہوتا ہے نا, جس وقت جو حکومت میں ہوگا اسی سے لوگ سوال کریں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کے گرے پکڑنے کی بجائے, دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف فیڈرل میں گورنمنٹ میں تھی, صوبائی حکومتیں ان کی تھی, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا کیا جاتا رہا. اس کے بعد آپ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیں اور صرف سیاسی وکٹمائزیشن اس ملک میں آخر کب تک چلتی رہے گی. بطور پاکستانی بھی ہمیں سوچنا چاہیے, کسی بھی سیاسی جماعت کی نمائندگی کیے بغیر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ملک کو تمام لوگ لے کے جا کدھر رہے ہیں. جی صحیح ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, اب آپ نیوٹرل ہو کے عام عوام کی آواز بن کے کیا کہیں گے تمام معاملات میں؟ مہنگائی تو میرے خیال سے ہر گھر کا, ہر جو کمانے والا فرد ہے اس کی کمر توڑ چکی ہے. کہ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا شعر عرض کر دیتا ہوں. اس سلطنت سنگ دل میں غم زندگی کے ساتھ مر جائیں پھر تو کیا, زندہ رہیں تو کیا. مہنگائی صرف 23 ماہ کی سب سے اونچی سطح پر نہیں ہے, 80 برس کی سب سے اونچی سطح پر ہے مہنگائی. میں تو یہ یقین کریں ہائی حیرانگی سے یہ دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے آپ پیپلز پارٹی والے اپنے لیڈرز کے ساتھ عشق کرتے ہیں, کرتے رہیں. نون لیگ والے اپنے لیڈرز کے ساتھ عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کرتے رہیں. تو خدا را یہ معاملہ کسی صوبے کا نہیں ہے, کے پی کی کا یا سندھ کا یا پنجاب کا, یہ اشرافیہ اور عوام کا معاملہ ہے. یہ مقابلہ اس صوبوں کا نہیں ہونا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ اشرافیہ کیا کر رہی ہے اپنے لیے اور عوام کیا کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے نا سچویشن یہ ہے کہ اونٹ کی کمر پہ آخری زیرہ, لوگ بجلی کے بلز کی جو نرخ ہیں اس کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. کتنے واقعات آپ بتائیں کوٹ نہیں کیا جا سکتے یہاں پہ. کون کون سی ماں جو ہے اس نے اپنے بچوں کو نہر پہ دھکیل کے خود چھلانگ نہیں لگائی, کیا کیا نہیں یہاں پر ستم ہو رہا. آپ یہ کارڈز کی جو ہے اور یہ بند کمروں کے اندر ایک ہال سجا لیتے ہیں اور اس میں اپنی پسند سے بند لوگ بلا لیتے ہیں, فلٹر کر کے لوگوں کو آپ انوائٹ کر لیتے ہیں, اپنا آپ کا فلٹرڈ میڈیا ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں جی کہ شاید ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم عوام کے دل کی بات کر رہے ہیں. یقین مانیے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں. اب اصل صورتحال کیا ہے, صرف 1 منٹ ضرور دیجیے گا. 42 بلین ڈالر جو ہے نا وہ مارچ تک آ چکے ہیں. آپ سن رہے ہیں کہ جی $1.5 بلین اور آ گیا 30 مئی تک. شاید یہ 44 بلین ڈالر بن جائے 30 جون تک اس فسکل ایئر میں. یہ کون سے 44 بلین ڈالر ہیں؟ یہ 44 بلین ڈالر وہ ہیں جو ہمارے 1.5 کروڑ پاکستانی بیرون ممالک سے اپنے گھر والوں کو بیچتے ہیں. وہ بیچتے کیا ہے؟ وہ بیچتے ہیں ڈالرز, پاؤنڈ یا کوئی کینیڈین ڈالر یا آسٹریلین ڈالر یا اس طرح جو بھی وہ کہہ لیں, وہ یورو وہ بیچ رہے ہیں. ہمیں گورنمنٹ آگے وہ یورو ہمارے لوگوں کو نہیں دے رہی, یورو یا پاؤنڈ وہ اپنے خود اپنے پاس رکھ رہے ہیں. اس کے بدلے میں کاغذ کی کرنسی جو پاکستانی نوٹ ہیں وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں. جب وہ دیے جاتے ہیں تو اب ان کے ماہرین یہ فرما رہے ہیں
کہ جی یہ جو آپ اتنا $44 بلین کا جو ہے نا آپ نے ان کو نوٹ دے دیے یہ بھی واپس لیں. وہ واپس اب لینے کیسے ہیں؟ وہ لینے آپ نے بجلی کے بلز کے ذریعے, وہ اپنے گیس کے بلز کے ذریعے, وہ اپنے پانی کے بلز کے ذریعے, وہ اپنے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے. جنگ کا تو ایک بہانہ ہے, اصل بات تو دیکھیں نا کچھ اور ہے. اب وہ والے جو کاغذ کے نوٹ دیے ڈالرز اور پاؤنڈز اور یورو کے بدلے جو کے پاس ہیں وہ بھی اب ان بلز کے ذریعے لے رہے ہیں. لیکن اب کیا سارے عوام کے لوگ باہر چلے جائیں یا پھر ہم سب لوگوں کے باہر بھجوا دیں اور اب ان کے بچوں کے, بھائیوں کے, خامدوں کے جو کمائے ہوئے پیسے ہیں ان کو لوٹیں, آپ مزے اڑائیں اس کے, کیونکہ آپ نے اپنے اخراجات تو کم کرنے نہیں. میں نے تو ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیکھی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ جی اشرافیہ اپنے اخراجات کم کرے گی. دیکھیں نا کہتے ہیں یہ ریاست ماں ہوتی ہے, یہ باپ ہوتے ہیں. کیا کسی گھر میں ماں باپ اپنے اخراجات زیادہ رکھتے ہیں اور بچوں کو کم اخراجات کرنے دیتے ہیں؟ جی ریاست کا ایک نمائندہ جس سڑک پہ سے گزرتا ہے نا اس کے آگے 4 گاڑیاں, اس کے پیچھے 4 گاڑیاں, اور وہ جو عام لوگ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو یہاں پر بیچارے سفر کر رہے ہیں وہ 1-1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سڑک پہ پیچھے کھڑے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ یہ پروٹوکول گزرے, جو ہمارے ماں باپ ہیں یہ گزرے یہاں سے اور پھر ہم کہیں جا کے یہاں سے نکلیں. پتہ نہیں آپ کسی ننے مننے کا ذکر کر رہے ہیں. 4 گاڑیاں, 16 گاڑی ہیں, 17 گاڑی ہیں. یا آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہاں تو ایک قافلہ ہوتا ہے پورا, پتہ نہیں اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سارے اختیار اجائے کر رہے ہیں پوری. ایک چاہتے ہیں یہ بھی لگ جائے, جھنڈا بھی لگ جائے, گاڑیاں بھی مل جائیں, کوٹھیاں بھی مل جائیں, رینوویشن بھی ہو جائے, پھر گاڑیوں کی مینٹیننس کے بھی فنڈ مل جائیں, پھر اور دفاتر کے بھی مل جائیں, کیمپ آفیسز کے بھی مل جائیں, پتہ نہیں کیا کیا الاٹمنٹ, کوٹا, پرمٹ, پلاٹ, سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو. لیکن جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں کس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلانا بابو یہ نہ کر دے, فلانا یہ نہ ایسے کر دے. بھائی حکومت میں آپ ہیں, او جی یہ تو پرانے سے پہلے 4 سال ہو گئے آپ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, او جی پچھلے والے کا تھا. بھائی کیوں آئے آپ یہاں پر؟ اگر آپ کے پاس 4 سال میں بھی کچھ 5 سال میں کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ کیوں پچھلوں کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ انجوائے پورا کرتا ہے, اختیارات اس کے پورے ہوتے ہیں, ذمہ داری پاکستان میں اس کی کوئی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ دیکھیں ہو کیا گیا ہے اکانومی کو کہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہماری کپاس کی پھٹی ہم کتنی 16 لاکھ گانٹھیں ہم پیدا کر رہے تھے, 4.5 لاکھ گانٹھیں. ہم کتنا جو ہے وہ اس میں ہماری گندم کی تھی وہ کہاں کو ہمیں جو امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. جی کام کرنے کے لیے سب تیار ہے. یہاں پر کسانوں کا حال کیا ہے؟ اب چڑھتے پنجاب کے اترتے پنجاب کے کسانوں کا حال آپ دیکھیں, وہاں پر کیا یوریا کی ریٹ ہے, یہاں پر کیا یوریا کی ریٹ ہے. ہر جگہ پہ کسانوں میں اس قدر فرق ہے, کیا کرے گا کسان وہاں تو یہ پر؟ کام نہیں کر رہے نا جب جن کو ہم نے اختیار دیا. دیکھیں یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے, کوئی قانون بدلانا, کوئی اصلاحات لانی, کوئی کسی قسم کی ترامیم کرنی, کس کا اختیار ہے؟ یہ جن کا اختیار ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جہاز ہم لیں گے 11 ارب کا. وہ جن کا اختیار ہے وہ کہیں گے جی یہ والے ماڈل والی بلٹ پروف گاڑی ہمارے پاس ہونی چاہیے. کبھی انہوں نے کہا کہ یہ جو بسیدہ ٹرانسفارمرز اور جو ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ 80 سال پرانی جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے, اس کے لیے وہ کیا جائے. کبھی انہوں نے کہا کہ کسانوں کی بھلائی کے لیے ہم کو منصوبہ لے کے آئیں. کبھی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نئی ایجاد کریں, کوئی نئی فیکٹری لگائیں. کبھی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نئی انوویشن پہ آج ہی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں. میں نے تو ابھی ایک دفعہ بھی کوئی گفتگو نہیں سنی کسی کی. بالکل یونیورسٹی سے کروا رہے ہیں. اب میں تھوڑے سے چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب جی خرم صاحب آپ کی طرف آ رہے تھے, آپ سے میں پوچھی تھی بات آپ نے کی کہ یہاں پر کتنی خواتین کو 55,000 یہ جسٹیفائی ہے؟ بالکل جسٹیفائی اور یہ جسٹیفائی ہے کہ یہاں پر کتنے کروڑوں کی آبادی ہے اور 25-30 خواتین کو اگر نوکری مل گئی. میں ابھی پہلی بات آپ نے پوچھی, میں نے جواب دے دیا. مجھے صرف یہ بتائیں, آج 4 سال تقریباً گورنمنٹ کو ہو رہے ہیں, نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ جو میرے بھائی کے دور اقتدار میں آزاد کشمیر میں کئی 100 ارب کا لے کے اس کے پروجیکٹ کو چلایا گیا, وہ 4 سال سے بند ہے کیونکہ اس کو جس کمپلیکیٹڈ سسٹم سے گزار کے یہاں لائے وہ اس کے سرچارج آج بھی میں بلوں میں پے کر رہا ہوں. تو یہ میری گورنمنٹ پہ, میری اس وقت جو جماعت ہے اس کی قیادت پہ یہ بوجھ جو پڑا ہے. اگر یہ سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے بعد ان کو روؤں اور یہ میرے بعد مجھے روئیں, تو یہ نیلم جیلم پروجیکٹ کے حوالے سے جا کے پٹیشن فائل کرتا. دیکھیں اس سے اگلی بات, جی آپ وکیل ہیں, آپ لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں, آپ بسم اللہ کریں. ہمیں دیکھیں میں اس کو بتاتا ہوں اگلی بات میں. دوسری بات, مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ سارے اس وقت بیٹھ کے آپ یہ کہیں گے جی اس وقت ہمیں یہ اچھا نہیں لگا. آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ, اگر آپ دیکھیں مودی کی 2016 میں سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, اس قیادت میں کریڈٹ پیپلز پارٹی کو بھی گیا, اس میں پی ٹی آئی کو بھی شاید گیا, جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کشمیر کی آزادی کے لیے روتے رہے, اس کو کریڈٹ ہمیں بھی گیا.
یہ آج اگر پاکستان متحدہ اس جذبے لہجے کو اگر میں کہوں کہ یہ پاکستان کو قدرتی عطا حاصل ہے تو اس کو صرف کھانے والوں کی جو ہے نا وہ کمی نہیں رہی, باقی چلتے تو سارے لوگ رہے ہیں. اب ہم اگر سیدھے راستے پہ آنے کی کوشش کریں تو ہمیں دیکھیں اس وقت میں اپنے بھائی میرے پیپلز پارٹی سے دوست ہیں یہ بتا رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا اپنا رول پارٹی کا, پی ٹی آئی نے اپنی 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم میں اور انشاءاللہ اگلی ترمیم میں بھی اپنے کسی فورم سے کسی روسٹرم سے کھڑے ہو کے کوئی ایک اس کمیٹی کو احتجاج کر کے اپنا ریکارڈ جمع کیوں نہیں کروایا؟ یہ کیوں میرے بھائی وہاں پہ بیٹھ کے اپنے اس جو انرجی ان کو دی ہے عوام نے جو ان کو کہا پائیں, کوئی بندہ جب کوئی انجوائے کر رہا ہے نا چاہے وہ پی ٹی آئی میں چاہے کسی جماعت میں بھی ہے وہ اپنے اس سسٹم کو نہیں چھیڑتا جس میں سے فائدہ آتا ہے. وہ پارٹی میں بیٹھ کے میں دیکھوں کورم پورا کرنے پہ پوری پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے کہ آج اتنے بندے ہیں اتنے بندے نہیں, کورم پورا قومی پارٹ میں سنا قومی اسمبلی میں لگے ہوئے ہیں لوگ جن کے بچوں نے بلیو پاسپورٹ لے کے پاکستان سے باہر جا کے اسائلم لے لیا ہے, وہ ہمیں آ کے یہ بتانے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نالائکی نہیں, یہ ہمارے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو سے اس پارٹی کی ہے. اور میں اب زیادہ بات کروں تو مجھے لگتا ہے نیسا کو دکھ ہوگا, ہر چیز کو ایک دوسرے پہ نہ ڈالیں اور ہر چیز کو ہم ایسے نہ لیں کہ ہائیڈرو پروجیکٹ پہ اگر گئی بات تو اس کو کہا کہ جی یہ جماعت نے ابھی خراب کر دیا. مجھے بتائیں کہاں پہ احتجاج ہوا ہے کہ پٹرول مل نہیں رہا؟ آپ کو پٹرول ملنا, اور ایران کو دیکھیں کہ 1500 لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. قیادت کا فقدان, اس وزڈم اور دانشمندی کو آپ دیکھیں سارے وقت پہ چائنا نے ہر ملک نے پاکستان کا ساتھ دیا. آپ اس کی کھوکھلی بنیادوں میں جا کے دیمک کی طرح ٹک ٹک کر رہے ہیں. آپ اپنا رول پلے کریں, جائیں جا کے ان کو کہیں کہ جناب اسمبلی میں ہم تب بیٹھیں گے جب آپ اس پہ جو یہ ہماری احتجاج ہے اس کی یا تو آپ ڈسکریمنیشن جو ہے نا ہو رہی ہے وہ ختم کریں, ڈسکریپنسیز کو ریموو کریں اور ہمیں ساتھ لے کے چلیں. ابھی میں آپ کو ایک بات دوں, آپ 55,000 کا کہہ رہی ہیں ریکارڈ پہ لیں, میں بیٹھ کے یہاں پروگرام پہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کروں گا. پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے, اگر سندھ میں ستھرا پنجاب آ جائے تو کیا گندگی ختم نہ ہو؟ اور کے پی کے میں جو ستھرائی شروع ہے نا کرپشن کے حوالے سے, اگر وہ ختم ہو جائے تو کیا وہ ٹھیک نہ ہو؟ بلاول صاحب چلے گئے نا, بلاول صاحب چلے گئے نا, وہاں جا کے بلاول صاحب نے اناؤنس بھی کر دیا کہ جو گلگت بلتستان کا جو ہے نا فیصلہ عام عوام خود کرے گی. یہ مجھے ایک سوال میرا یہ بھی ہے آپ سے کہ باقی تمام صوبوں کو انہوں نے خود مختار کر دیا, جو وہ گلگت بلتستان جو ہے نا وہ سب کو کہنا شروع ہو گیا کہ اسلام آباد میں بیٹھا جو بابو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا, آپ اپنے فیصلے خود کریں گے. نظریاتی پارٹیز کا نا آپس میں یہ ڈائلاگز ہوتے ہیں, اگر انہوں نے دیکھیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا. میں پیپلز پارٹی کو کوئی فیور نہیں دے رہا, لیکن کوئی میدان میں آ کے کچھ تو کہا. اگر یہ جا رہے ہیں وہاں پہ دوسری پارٹی کے لوگ تو یہ بھی لیں, لیکن صورتحال یہ کہ اگر اس نے بابو کہہ دیا یا نہیں کہا وہ اپنا سٹنٹ استعمال کریں. NA 127 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہاں پہ بلاول ہار کے گیا تھا, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ عطا طاہر صاحب یہاں جیتے, پارٹی میں جا کے ان کا آپس میں اکا ہو گیا, آگے گورنمنٹ ان کی چلی, گورنر ان کے ہیں, یہ سسٹم میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. اگر اس نے یہ سٹنٹ کر دیا, بابو آگے اسلام آباد سے نہیں, بابو انشاءاللہ ان کو بتائے گا کہ گلگت اور بلتستان میں اسکردو 2 اور اسکردو 8 میں جو ڈنکا وجنا ہے نا پورے اس گلگت میں, وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا وجنا ہے. اور ہماری نظریاتی جنگ ان کے ساتھ ہمیشہ ہے, لیکن ان کے پاکستان کے حوالے سے ایک ہی نعرہ ان کے لیے کافی ہے جو وہ لے کے اب چل سکتے ہیں, پاکستان کھپے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ان کو چلا گیا. انہوں نے 9 مئی کا واقعہ جنم نہیں لیا, انہوں نے کسی اس پارٹی کے حوالے سے ان پہ مقدمے نہیں کروائے, نہ لیے نہ دیے, اور یہ ایک میثاق جمہوریت کی بنیاد رکھ کے چلنے والی پارٹی تھی. میں سمجھتا ہوں کاش میرے نیازی بھائی اور اس طرح کے دوست جو پی ٹی آئی میں کام کرنے والے تھے انہیں یہاں پہ بزدار کی جگہ لگایا جاتا, انہیں یہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا, تو آج قسم سے ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا. تو یہ ہمیں ساروں کو سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ میری اولاد, میری جنریشن کو, اور ہم سارے بیٹھے دوستوں کی اگلی نسل کو اگر ہم نے کسی جگہ لے کے جانا ہے تو نیازی صاحب اور مجھے, ہم سے نیاز صاحب کی بات کروں, دوسرے نیاز صاحب تو بڑے ہیں وہ تو شاید نہ مل سکے, تو یہ شاید اپنے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے ڈائلاگ کریں تو کوئی بات پہنچ سکتی ہے. چلے ٹھیک ہے جی, ان سے پوچھ لیتے جی. امجد خان صاحب, آپ کو ایک بڑا اپرچونٹی بھی ملی ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے تو شاید ہر فورم پہ جو ان کو ملتی ہے جو معاملات جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں. ایک حکومت دوسری حکومت پہ اور آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے تو عام عوام کے بارے میں کون سوچے گا؟ دیکھیں بڑا پازیٹیو بات کی ہے, تو میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ اس پازیٹیو کو صرف میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کہ اگر آپ عملی اقدامات کرتے, پولیٹیکل پارٹیز کو سپیس دیتے, پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دیتے, اور ہم نے تو دیکھو اس کے لیے اپنے دونوں بوتھ ہاؤسز, اپر ہاؤسز اینڈ لوور ہاؤسز کے جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور
وہ معاملات جو ملک کو آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس پہ گفت و شنید کی جائے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے اس میں کوئی سنجیدگی دکھائی؟ تو مجھے نہیں لگتا. آپ دیکھیں، آپ ہمیشہ گورنمنٹ کو ون سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا آپ صرف یہ بات کریں کہ اگر اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر پرائم منسٹر ہاؤس نہیں آتے تو یہ کام تھا کہ پرائم منسٹر کہتا ہاں جہاں آپ کہیں وہاں جاتے ہیں. اس میں کون سی اتنی بڑی بات تھی؟ ہمیں آپ اپنا دونوں ہاؤسز کے اندر بریفنگ مل جاتی، آگے بڑھنے کی تجاویز ہوتی. ہم تو کہہ رہے ہیں کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب نے NRO نہیں مانگا. انہوں نے ہمیشہ کیا ہے کہ میں جب بھی مذاکرات کروں گا پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے کروں گا، جمہوریت کی بحالی کے لیے کروں گا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے کہوں گا، اور پھر ملک کے اندر منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے مذاکرات کروں گا. میرے کیسز گورنمنٹ جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ عدالتیں اگر دیکھیں گی تو میں یہ چیزیں کبھی دیکھیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتی. ہاں ان کا تحریر کا، تقریر کا، احتجاج ان کا قانونی اپوزیشن کا بھی حق ہوتا ہے. تو یہ تو دیکھیں ان کو ماننا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے اندر یہ سنجیدگی آئی ہے یا نہیں آئی، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ایسے اقدامات کیے ہیں، ایسے اقدامات ہوئے. میرے بھائی نے تو بہت اچھی بات کی ہے، لیکن کاش کہ لیڈرشپ بھی اس ٹون کو آگے لے کے بڑھے گی تو تبھی معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کی معیشت بیٹھ چکی ہے. پاکستان، میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے بات کی پنجاب کی، میں کہہ رہا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر مجھے کوئی شعبہ دکھا دے، کوئی شعبہ. پنجاب میں دیکھو لاکھوں جو 1 سے لے کے 16 تک کتنی ہزاروں لاکھوں ویکینسیز ختم کر دی ہیں. پچھلے دنوں ملازمین جو ہے وہ پنجاب سیکریٹریٹ کا گھراؤ بھی کر رہے تھے، مجھے تو یاد ہے. تو اس ماحول میں جہاں پہ پاکستان کیا دنیا کا بہت بڑا پاپولیشن رکھنے والا جو ہے وہ انتظامی طور پہ صوبہ ہے، اس کے لیے تو آپ کو ایکسٹرا محنت بھی چاہیے. بات ہے ترجیحات کی. اگر آپ کے پڑوسی ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ اپنے کسان کے لیے ایک بجلی کس طرح آپ کو فری دے رہے ہیں، کیا پاکستان کے اندر بھی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا آپ کو کسانوں کے لیے دیکھو ہم پنجاب جو ہے بیسیکلی زیادہ تر تو زراعت پیشہ افراد ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا یہ پچھلے دنوں جب سیلاب آیا تو اس سیلاب میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ سیلاب کی وجہ سے نہیں، لوگ بند انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے ڈوب گئے ہیں. میں نے تو خود جا کے دیکھا ہے. اس پہ کیا انکوائری بٹھائی گئی اور کیا ان لوگوں کو تعین کیا گیا کہ جو بیراج بند رکھے گئے اور اس بند رکھنے کی وجہ سے پورا آپ کا آدھا جو ہے وہ وسیب چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں مطلب اگر ان میں شفافیت لانی تھی تو کسی تو مطلب جو ذمہ دار لوگ تھے کیا ان کو یہ احتساب کے کٹہرے میں لایا گیا؟ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. اگر آپ کی ترجیحات آپ کی عوام ہے، پاکستان کی عوام ہے، پاکستان ہے، تو یقیناً پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کو ایکول سپیس ملنی چاہیے، چاہے الیکشن ہو، چاہے پولیٹیکل پروسیس ہو، چاہے کسی بھی سسٹم میں وہ آگے بڑھنے پہ یقین رکھتی ہوں. اچھا نیازی صاحب، کیونکہ وقت محدود رہ گیا ہے، میرا سوال یہ بھی تھا کہ جو بلاول صاحب نے شگر میں جلسہ کیا وہاں پر حق رائے کی آزادی کی بات کی، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دیکھیں اگر بات یہ ہے کہ عمل بھی تو دکھائے نا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1973 کا آئین دیا، کیا اس کا تحفظ کیا؟ نہیں کیا. آج ہمارے جو تحفظات ہیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے، 27ویں ترمیم کے حوالے سے، خود جو ہے وہ خود بیانات کچھ دیتے ہیں، کبھی بیانات کچھ دیتے ہیں.
ابھی 28ویں ترمیم کے لیے جو شور ہوگا ہم سن رہے ہیں. ابھی دیکھو اس کا جو ڈرافٹ سامنے آیا تو اس پہ ہم فار اگینسٹ اس پہ بحث بھی کر سکتے ہیں. اگر ان سے کوئی بات ہوئی ہے تو اس کے آج انہوں نے فار اگینسٹ جو بات کی ہے, لیکن وہ پھر قوم کو کھل کے بتائیں کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو. جی ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں میں اس میں چاہ رہا تھا نیسا بھی چیزیں شاید اتفاق کریں. میں نا ایک سٹیزن ہونے کے حوالے سے پاکستان کا ایک طالب علم ہوں میں لا کا, اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کیا یہ بھی جو بات کر رہے تھے کہ ساؤتھ جو پنجاب ہے اور جو وہاں پہ کسانوں کو جو نقصان ہو رہا ہے, ایک بھی میرے علم کے مطابق اور میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ قومی اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہوئی ہو, کسی بھی ممبر نے دی ہو کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے کسانوں کے ساتھ, پاکستان کے شہریوں کے ساتھ, اس میں حکومت کا یہ جو نیگیٹو رول ہے اس پہ اتنا نقصان ہوا ہے ڈیجٹ کے ساتھ اور اتنا ہوا ہے تو لہٰذا جو اس کو ڈائریکشن دی جاتی کہ ٹو ڈو دا نیڈفل ایز دے ڈیزائر ان دیئر پرابلمز میں. اب دیکھیں ابھی اب 26ویں کی بات کر رہے ہیں نیسا, میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ جو وکلا ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ مخالف پارٹیوں کے ساتھ روسٹر پہ لڑتے بھی ہیں, ان کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اور تبھی اتنے سال کیریئر میں وہ ایک اچھے وکیل بن پاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی لڑتا رہے تو وہ ایک اچھا وکیل بنے گا یا جج تک پہنچ سکے گا. آپ کیوں نہیں سارے لوگ مل کے, جب آپ کو 26ویں ترمیم ملی اور میں بڑے ریکارڈ پہ یہ بات کر رہا ہوں, وہاں پہ مہر نیازی صاحب تھے جو ہماری بار کے ممبر ہیں اور بشک آپ ان سے پوچھ لیجئے گا, ہم نے پوری ان سے بار میں بات بھی کی کہ جب 26ویں ترمیم میں کمیٹی کے پاس بل کیا تو کوئی ایک ممبر کھڑا ہو کے کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا. اور دوسرا آپ دیکھیں یہ جو میں آپ کو نیلم جیلم ہائیڈرو پارک کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں, یہ آپ کے دور کی ابتدا تھی, اس پہ اگر کوئی بھی ڈسکریپنسیز ہوئی ہیں تو اگر بجلی کمی آج ہو رہی ہے اس کا موضوع گفتگو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو اگلے بچے آئے ہیں ان کے نقصان تھے, یہ فلاں تھے, جو پچھلے بچوں نے کر دیا سیاست میں اس کا کون ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں ایک بڑی ذمہ دار سیٹ پہ ہیں اور آپ شاید لا کے حوالے سے بھی آپ ہمارے کولیگ ہیں, دوست ہیں, آپ کو ان ساری چیزوں کا ادراک ہے, پتہ ہے. آپ اس ساری ٹیم پارٹی کو اگر وہ میڈیا کے بجائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ روسٹرم پہ آ کے اپنی اس بات کو کیوں نہیں کرتے, مجھے یا آواز نہیں آتی یا آپ لوگ نہیں کرتے, اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نیازی صاحب آپ کوئی کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل میں نے ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل ہر ایک پارٹی کی کو ہر ایک موقع کے اوپر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھو اسمبلی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہے, یا اس نے اگینسٹ جانا ہوتا ہے, آئس لابی میں جانا ہوتا ہے, یا اپوز کرنا ہوتا ہے, یا اس نے مطلب نیوٹرل رہنا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ بالکل اس میں ہماری پارٹی چونکہ اس کے اوپر آپ کو بھی کہ کئی موقع پہ یہ احتجاج کر چکی ہے کہ ہمیں وہ موقع نہیں مل رہا اسمبلی کے اندر جو ملنا چاہیے تھا, چاہے اپر ہاؤس ہے چاہے لوور ہاؤس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کا کام ہے, بالکل اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے, وہ چاہے کسان ہو, چاہے مزدور ہو, چاہے کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق ہو, چاہے آپ کے ٹیکسز کلیکشن ہو, FBR کا معاملہ ہو, پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہو, آپ کو ہر حال میں اس کے اوپر آپ کے پاس پوری تیاری ہونی چاہیے اور لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دینی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جب بھی اپوزیشن میں کوئی بھی ٹیم آتی ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے, تو وہ پچھلوں کو یاد کرتی ہے, اگلوں کے بارے میں نئی جستجو ہوتی ہے, نئی راہیں منتخب کی جاتی ہیں. مگر سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ کہ یہاں عام عوام, عام شہری کے بارے میں کوئی خاص کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. خدا نخواستہ آج بات ہوئی کہ جس طرح سیلاب آیا اس کے بعد کہ کیا سرکمسٹانسز تھے, آج کوئی بات بھی نہیں کرتا کہ نقصان کس کا, کہاں کیا بھروائی ہوئی, کیا بات ہوئی, کوئی بات نہیں کرتا. اسی طرح یہ عام عوام پستی رہے گی اور پستی ہی رہے گی کیونکہ ابھی تک صحیح معنوں میں کوئی لیڈر سامنے نہیں آیا. اس کے ساتھ کہ مجھے ثنا کو اجازت دیں, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.